बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से अल्लाह ताला ने हम सबको अपनी ज़िंदगी में माह रमज़ान, माह सियाम दोबारा अता फरमाया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस माह सियाम की खूब कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आज इंशाअल्लाह दूसरे सिपारे में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहम हिदायत और मज़ामीन बयान फरमाए हैं, इनकी तशरीह इंशाअल्लाह पेश की जाएगी। कुरान करीम के इस सिपारे का आगाज़ इन आयात से होता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। कुरान करीम की इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तहवील क़िबला के अहकामात को बयान फरमाया है, और इस वाक़े को बहुत तफसील के साथ कुरान करीम की इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है। और वाक़या ये पेश आया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, तो इब्तिदाअन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म दिया गया कि वो बैतुल मक़दिस की तरफ रुख कर कर अपनी नमाज़ें अदा करें। और मदीना मुनव्वरा की जोग्राफियाई कैफियत ऐसी है कि अगर बैतुल्लाह की तरफ रुख किया जाए तो बैतुल मक़दिस की तरफ पीठ होती है, और बैतुल मक़दिस की तरफ अगर रुख किया जाए तो बैतुल्लाह की तरफ पीठ होती है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर मबऊस फरमाया था, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से एक खुसूसी उनसियत थी, तो बार बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के इस हुक्म के इंतज़ार में और शौक़ का इजहार करते थे कि कब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये हुक्म नाजिल हो कि मुसलमानों के लिए क़िबला अब बैतुल्लाह मुकर्रर कर दिया गया है। चुनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आरज़ू, ये तमन्ना पूरी हुई, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये हुक्म आया कि बैतुल्लाह की तरफ रुख करके अब नमाज़ें अदा की जाएँ। और ये हुक्म ऐन उस वक्त आया जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमा रहे थे मस्जिदुल क़िबलतैन में, जो कि मदीना मुनव्वरा के अंदर एक मस्जिद है, और बैतुल मक़दिस की तरफ रुख कर कर नमाज अदा फरमा रहे थे। और दौरान नमाज ही अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म आया, और दौरान नमाज ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख तब्दील फरमाया। और वो लोग जो उस नमाज के दौरान पहली सफ़ में थे वो आखिरी सफ़ में हो गए, उन सब ने अपना रुख तब्दील किया, और जो लोग आखिरी सफ़ में थे वो पहली सफ़ में हो गए। जब हम बैतुल्लाह की हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए जाते हैं तो उस मस्जिद के अंदर ये तमाम निशानात मौजूद हैं जिससे उस पूरी कैफियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कुरान करीम की इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मौके के ऊपर यहूदियों ने जो प्रोपेगंडा किया, उन तमाम लोगों के प्रोपेगंडे का भी तज़किरा फरमाया कि चूँकि यहूदियों का क़िबला बैतुल मक़दिस था तो इन्होंने ये प्रोपेगंडा शुरू किया। और कुरान करीम ये फरमाता है कि अनक़रीब ये बेवकूफ़ लोग कहेंगे कि किस चीज़ ने इनको इनके पहले क़िबले से फेर दिया, और जिसके ऊपर वो पहले मौजूद थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये हुक्म दिया जा रहा है कि आप उनसे कह दीजिए कि तमाम जिहतें, मशरिक़ मग़रिब, ये सारी जिहतें अल्लाह की तरफ हैं। अल्लाह ताला जिसकी तरफ चाहते हैं रहनुमाई फरमाते हैं, हिदायत देते हैं, और जिस तरफ रुख करने का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है उस तरफ रुख करके नमाज अदा करने से इंसान की नमाज होगी। चुनांचे कुरान करीम की इन्हीं आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात भी इरशाद फरमाई कि ये लोग मुबादा ये समझ बैठे हैं कि नेकी तो इसी में पोशीदा है और इसी में मुज़मर है कि इंसान या तो मशरिक़ की तरफ यानी बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करे, या मग़रिब की तरफ, या बैतुल्लाह की तरफ रुख करे, और पूरी की पूरे दीन को और नेकी को इन्होंने इसमें मुनहसर समझ लिया है। हालांकि ये इनकी गलती है। हकीकत ये है कि नेकी ये है कि इंसान अल्लाह ताला की बात माने। लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाह। नेकी इस बात में पोशीदा नहीं है कि आप रुख किस तरफ करते हैं, नेकी इस बात में पोशीदा है कि आपने अल्लाह ताला की बात मानी या नहीं मानी।
جب پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا تو عین نیکی اس میں پوشیدہ تھی کہ انسان اس طرف رخ کر کے نماز ادا کرے. جب اللہ رب العزت کی طرف سے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم آ گیا تو نیکی اس میں پوشیدہ ہے کہ انسان بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرے. تو لہٰذا جہت کے اندر بعین ہی کوئی خصوصیت پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ وہ تمام جہتیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، تمام رخ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں. یہ جتنی بھی سمت ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں. جب اللہ تعالیٰ جس رخ کی طرف، جس سمت کی طرف رخ کرنے کا حکم بیان فرما دیں گے، انسان کے لیے نیکی اس میں پوشیدہ ہے کہ وہ اس رخ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. تو لہٰذا اس میں ایک بہت عظیم سبق مسلمانوں کو یہ دیا گیا کہ یہ تمام جہتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماننے میں ہی عافیت ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماننے میں ہی کامیابی پوشیدہ ہے. چنانچہ اس میں قرآن کریم کے اس حکم میں بے شمار بے تحاشا اسباق ہیں، بے تحاشا اسباق ہیں. اور ان اسباق کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے تصور سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے کسی چیز کے اندر کامیابی کو سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت اس کی فکر کا دائرہ، اس کی سوچ کا محور جس چیز کو کامیابی سمجھ رہا ہوتا ہے، جس چیز کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ چیز اللہ رب العزت کی منشا، اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے خلاف ہوتی ہے. تو اگر انسان اپنی نظر، اپنی سوچ کے مطابق جس چیز کو صحیح سمجھ رہا ہے، اس نے اس چیز کو چھوڑنا ہوگا اور صرف اسی چیز کو اختیار کرنا ہوگا جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. تو لہٰذا اگر جب ہم اس اصول کو اپنی زندگی کے لیے ایک بنیادی اصول بنا لیتے ہیں تو ہمارے لیے یہ بات بڑی آسان ہو جاتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ اگر کوئی شخص یہ تصور دماغ میں لاتا ہے کہ جناب میں قربانی کیوں کروں، تو اس کا بھی جواب یہی ہے کہ قربانی کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. خدا نخواستہ اگر کسی شخص کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم سے متعلق یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ جناب مجھے تو میری سوچ، میری فکر، میری حکمت تو یہ کہتی ہے کہ اس کام کو ایسے ہونا چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ کا حکم وضاحت کے ساتھ اس کے سامنے آ گیا ہے تو اس نے اپنی فکر کو چھوڑنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر عمل کرنے میں ہی اپنی ہدایت اور کامیابی تلاش کرنی ہے. تو دوسرے سپارے کے اندر جو مضامین اللہ رب العزت نے نازل فرمائے ہیں، ان مضامین کے اندر یہ ایک بہت عظیم سبق ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ سبق ہمارے دلوں میں بٹھا دے تاکہ ہمارے لیے ہدایت کے راستے کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے. قرآن کریم کے اس سپارے کے اندر جو دوسرا جو چیپٹر آپ کہہ سکتے ہیں یا دوسرا عنوان کہہ سکتے ہیں، ویسے بے شمار مضامین ہیں، لیکن میں اپنی اس نشست میں، اس گفتگو کے اندر ان مقامات کا انتخاب کروں گا جن مقامات کے اندر اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ ایسے احکامات بیان فرمائے ہیں جن کا تعلق اخلاقیات سے ہے، جن کا تعلق معاملات سے ہے، جن کا تعلق معاشرت سے ہے، تاکہ خصوصی طور پر ہم اپنے معاملات کو، اپنی معاشرت کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم درست کرنے والے بن جائیں. تو دوسری جو آیات ہیں ان آیات کا عنوان ہم رکھ سکتے ہیں کہ آیات صبر. قرآن کریم کی ان آیات کو اللہ رب العزت نے اسی سپارے میں بیان فرمایا ہے جن کی تلاوت اور جن کا ترجمہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوں ان کو مردہ نہ کہو، اصل میں وہ زندہ ہیں مگر تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرین. اور دیکھو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، اور کبھی مال اور جان اور پھلوں میں کمی کر کے، اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو. الذین اذا اصابتهم مصیبہ
قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایتیں اور رحمت ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ قرآن کریم کی یہ آیات آیات صبر ہیں، اور در حقیقت جو آیات صبر ہیں، ان آیات صبر میں اللہ رب العزت کی طرف سے بے انتہا ہمارے لیے تلقین اور بے تحاشا اللہ رب العزت کی طرف سے صبر کی تلقین فرمائی گئی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اس بات کی تلقین فرمائی گئی ہے کہ انسان اپنے معاملات کے حل کرنے میں اس بات کا اہتمام کرے کہ کسی بھی طور پر بے صبری اور ایسی کیفیت اس کے اوپر طاری نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں خدا نخواستہ راضی نہ رہنے والا بن جائے، خدا نخواستہ اپنی قسمت پر خدا نخواستہ شکایت کرنے والا بن جائے۔ چلو آواز تو آ رہی نا جو بھی ان آیات صبر میں اللہ رب العزت کی طرف سے اس بات کی تلقین فرمائی گئی ہے کہ انسان کے اوپر جب بھی کوئی ایسا واقعہ یا ایسے حالات پیش آئیں کہ ان حالات کی وجہ سے انسان کے اپنے معاملات متاثر ہوں، تو انسان کے ذمہ لازم ہے کہ اس موقع کے اوپر سب سے پہلے اس کو نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرنی ہے۔ سب سے پہلے اس کو نماز سے مدد حاصل کرنی ہے، اور چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمانے کے ایمان والو تم مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے۔ اور صبر در حقیقت ایک ایسی عظیم صفت ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی طرف سے کسی کو یہ صفت عطا ہو جائے تو در حقیقت اس کو دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں میں بہت بڑا فضل اور بہت بڑا حصہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو عطا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ جو کہاوت ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، در حقیقت بہت ہی میٹھا ہوتا ہے۔ چنانچہ صورتحال یہ پیش آتی ہے کہ در حقیقت شیطان انسان کو اکساتا ہے، انسان کو ابھارتا ہے، برانگیختہ کرتا ہے، اور اپنی انسان کو اپنی زبان سے ان کلمات کی ادائیگی کی طرف مجبور کرتا ہے جن کلمات کو وہ صرف صبر سے کام لے کر ان کلمات کو چھوڑ سکتا ہے۔ چنانچہ خدا نخواستہ کسی نے انسان کو تکلیف پہنچائی اور انسان نے زبان سے اس کو برا بھلا یا گالی کے کلمات نکال دیے، الفاظ نکال دیے، تو لہٰذا سباب المسلم فسوق، گناہ کا ارتکاب ہو گیا۔ حالانکہ صبر سے کام لے کر وہ اس غلطی سے اپنے آپ کو بچا سکتا تھا، صبر سے کام لے کے وہ اس کوتاہی سے اپنے آپ کو بچا سکتا تھا، لیکن اس نے بے صبری دکھا کر اپنی زبان کو آلودہ کیا، اپنی گفتگو کو آلودہ کیا، اور اللہ رب العزت نے جو ہمیشہ صحیح بات کہنے کی تلقین فرمائی ہے اس کی خلاف ورزی پائی گئی۔ اسی طریقے سے بعض اوقات انسان کے اوپر اس دنیا کے اندر حالات پیش آتے ہیں جس کی تنبیہ قرآن کریم کی انہی آیات میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اے ایمان والو تو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا آنا طے ہے، آزمائش ضرور آئے گی، اور آزمائش کن کن طریقوں سے آئے گی؟ آزمائش آئے گی کبھی مال کے نقصان سے، کبھی جسمانی تکلیف سے، کبھی بیماری سے، کبھی مال کے نقصان سے۔ ان تمام چیزوں سے اللہ رب العزت ضرور آزمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمانے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ جو لوگ صبر کر رہے ہیں ان کو اس بات کی خوشخبری سنا دیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو رحمت بھی ملے گی، ہدایت بھی ملے گی۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے اس بات کی خوب مشق کرنی ہے۔ اور در حقیقت ماہ رمضان، ماہ سیام جو ہے، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر صبر کی پریکٹس کرنا انسان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، اور اسی مہینے کے اندر انسان کے لیے صبر کی پریکٹس کر کے اپنے معاملات کو نکھارنا، سنوارنا انسان کے لیے پاسبل اور آسان ہو جاتا ہے۔ تو ان آیات صبر کو ہمیں بار بار تلاوت کرنی چاہیے، بلکہ میں تو اپنے ساتھیوں کو بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ آیات صبر کو حفظ کر لینا چاہیے، ان آیات صبر کو زبانی یاد کر لینا چاہیے، اور ان آیات صبر کو زبانی یاد کر کے اپنی نمازوں میں ان آیات صبر کی ہمیں تلاوت کرنی چاہیے۔ جب ہم اپنی نمازوں میں ان آیات صبر کی تلاوت کریں گے تو در حقیقت اس سے یہ صبر کی
صبر کے اوپر عمل کرنا اور اس کو حاصل کرنا ہمارے لیے اللہ رب العزت کی توفیق سے آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ جب ان لوگوں کو مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دنیا کی کوئی آزمائش پہنچتی ہے، تو یہ لوگ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں انا للہ، ہم بھی آپ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم آپ کی طرف ہی ایک دن لوٹ کے آنے والے ہیں۔ تو ہم بھی آپ کے ہیں، کیا مطلب کہ ہماری جان مال جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ رب العزت کی ملکیت اور اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں۔ جان مال سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، تو لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان جان مال میں کوئی آزمائش آ گئی، کوئی امتحان آ گیا، کوئی کمی پیش آ گئی، تو یہ من جانب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور یہ کلمات ایسے گولڈن ورڈز ہیں، ایسے قیمتی الفاظ ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ایک ایسے الفاظ ہیں کہ ان الفاظ کو مفہوم کے ساتھ ادا کر لینے سے انسان کے لیے صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مفہوم کے ساتھ ادا کر لینے سے انسان کے لیے صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور انسان کے لیے یہ بات آسان ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی اللہ تعالیٰ کی طرف انسان متوجہ ہو جائے، انسان کی توجہ، انسان کا ذہن اپنی اس مصیبت سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی عطا کی طرف چلا جائے۔ چنانچہ جب انسان صبر سے کام لینا شروع کرتا ہے، اپنی زبان سے ان کلمات کو نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے نماز ادا کر کے صبر حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام جو ہوتا ہے وہ انعام یہ ہوتا ہے کہ اس کی توجہ اور اس کی نظر اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی طرف ہوتی ہے جن نعمتوں میں وہ جن نعمتوں سے وہ اس وقت استفادہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ شیطان کی چال یہ ہوتی ہے کہ وہ ان تکلیفوں کی طرف انسان کا ذہن متوجہ کر دے اور انسان کو ناشکری اور بے صبری کی طرف لے جائے، اور اس موقع کے اوپر جس وقت خدا نہ خاصہ اس کے جسم کو کوئی تکلیف آ گئی، بخار آ گیا یا کوئی بیماری آ گئی، اس موقع کے اوپر بھی بے شمار نعمتیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے متوجہ ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنی اس بے صبری اور ناشکری کی وجہ سے ان تمام نعمتوں کو بھلا بیٹھتا ہے۔ لیکن جب اپنی زبان سے ان کلمات کو ادا کرتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، میں بھی اللہ ہی کا ہوں، میری جان اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے، میرا مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے، تو اس کے لیے صبر کے اوپر عمل کرنا اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں۔ یہ دوسرا عنوان ہے، دوسرا ٹاپک ہے جو کہ آج کی اس نشست میں ہم نے مکمل کیا، اور ہم سب کو آنے والے جو بھی مزاج کے خلاف پیش آنے والے واقعات اور اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی جو امتحانات ہیں، مال کا نقصان، جان کی تکلیف، جو بھی چیزیں ہیں، اس موقع کے اوپر خصوصیت کے ساتھ زبان کی حفاظت کے لیے کہ جب بھی کوئی خلاف مزاج کوئی بات پیش آئے، کوئی برا بھلا کہہ دے، ہم ٹریفک میں جا رہے ہیں، سڑک میں کسی نے ہمیں برا بھلا کہہ دیا، ہمیں سائیڈ مار دی، یا ہمیں ٹریفک کے اندر ہم سے آگے نکلنے کی کوشش کی، کوئی بھی ایسا واقعہ پیش آئے جو ہماری مزاج کے خلاف تھا، اس موقع کے اوپر ہم صبر سے کام لینے کی پریکٹس کریں، مشق کریں، اور یاد رکھیں یہ ماہ رمضان در حقیقت یہ ایک ایسا مہینہ ہے، اس مہینے میں صبر کی پریکٹس کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اس سپارے میں، دوسرے سپارے میں جو تیسرا اہم مضمون اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ ماہ سیام کا ہے۔ ماہ سیام کے احکامات اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان آیات کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ تیسرا عنوان، تیسرا ٹاپک، تیسرا جو چیپٹر ہے جس کا میں نے آج کی اس گفتگو میں انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں میں بھی روزوں کی فرضیت کا حکم اللہ رب العزت نے نازل فرمایا تھا، اور روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی حاصل کرو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے تفسیر کے ساتھ چند احکامات روزے کے بیان فرما دیے۔ ان احکامات میں جو احکامات ہیں وہ یہ ہیں کہ روزے کی کا ڈیوریشن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیات میں بیان فرمایا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھنا ہے۔ دوسرا حکم ان آیات میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جو بھی شخص ماہ رمضان اپنی زندگی میں پائے اس کے اوپر روزے رکھنے فرض ہیں، آپشن نہیں ہے کہ میں رکھوں نہ رکھوں، قضا دے دوں کفارہ دے دوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص جو کہ
روزہ رکھ سکتا ہے اس کے اوپر یہ روزے رکھنا فرض ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے یہ روزے نہیں رکھ سکا تو قرآن کریم کی ان آیات میں یہ حکم بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ دیگر ایام میں اس کی قضا کرے گا۔ چنانچہ اگر کوئی خاتون ہے، ان کو کوئی عذر پیش آ گیا تو ان کے پاس اب آپشن نہیں ہے کہ وہ ان روزوں کو چھوڑ کر ان روزوں کے بجائے قضا روزے کے بجائے کفارہ دے دیں، یہ آپشن نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہ حکم بیان فرما دیا ہے کہ بعد میں اگر کسی کو عذر پیش آ جائے یا سفر پیش آ جائے، بیماری پیش آ جائے تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ بعد میں ان روزوں کی قضا کرے۔ تو لہٰذا یہ اللہ رب العزت نے احکامات بیان فرمائے۔ اور وہ لوگ جو ایسی بیماری میں مبتلا ہیں کہ ان کی صحت یابی کی امید ہی نہیں ہے، یعنی ان کو ایک ایسی بیماری کا عارضہ پیش آ گیا ہے کہ ان کے صحت یاب ہونے کی اب امید ہی باقی نہیں رہی، تو ایسی صورت میں ان لوگوں کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ ان روزوں کا فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور ان روزوں کا فدیہ یہ ہے کہ جتنے روزے ان کے ذمے تھے اور وہ ادا نہیں کر سکے، وہ صدقۃ الفطر کے برابر جتنے روزے انہوں نے اپنی زندگی میں پائے اور زندگی میں ان کے روزے آئے لیکن وہ ان کو نہیں رکھ سکے، تو جتنے روزے ہیں اتنے روزوں کے برابر فدیہ، مثال کے طور پہ 29 روزے ہیں تو 29 فطرانہ 29 روزوں کا فدیہ وہ ادا کریں گے۔ یہ احکامات اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان آیات میں بیان فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ماہ رمضان کے لیے بہت زیادہ موٹیویٹ، ترغیب اور اسی طریقے سے ترغیب دی، موٹیویٹ کیا تاکہ وہ ماہ رمضان کو اچھے سے اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خطبہ ہے ان کے چند احکامات کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اس میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت، بات بات پر اللہ تعالیٰ مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو اس بات کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا یہ بھی مفہوم ہے کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں رمضان پایا اور وہ اپنی اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت حاصل نہیں کر سکا تو اس کے لیے ہلاکت و تباہی اور بربادی ہو۔ چنانچہ اس بات کے لیے موٹیویٹ کیا کہ ہر شخص اس ماہ رمضان کو، ماہ سیام کو اس انداز میں گزارنے کی کوشش کرے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے گناہوں کی معافی ہو جائے اور اس معافی کو وہ حاصل کر سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بے شمار ہیں، فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ثواب کو حاصل کرنے کی نیت سے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ من قام ایمانا و احتسابا، جو قیام اللیل یعنی تراویح کا اہتمام کرے، قیام اللیل کا اہتمام کرے ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی ثواب کی اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو یہ جو ماہ سیام ہے، اس ماہ سیام کے اندر اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب روزوں سے پرہیزگاری کیسے حاصل ہوگی؟ روزوں سے پرہیزگاری اس طریقے سے حاصل ہوگی کہ انسان کو چاہیے کہ اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لے کہ روزے میں اللہ رب العزت کی طرف سے اس بات کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے، اس بات کی مشق کرائی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے انسان روزے کی حالت میں صبح صادق سے لے کر شام تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور اپنی نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکتا ہے، بچاتا ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا اس حکم کو پورا کرتے ہوئے روزے کو مکمل کرنے والا بن جاؤں۔ اسی طریقے سے وہ اپنے ذہن کے اندر اس بات کو بٹھا لے کہ میں نے اسی جذبے کو پوری زندگی کیری آن کرنا ہے، اسی جذبے کو اپنی پوری زندگی کا حصہ بنانا ہے، اور مجھے یہ نیت کرنی ہے کہ اپنی پوری زندگی میں جب بھی میرے پاس کوئی ایسا موقع پیش آئے کہ اس موقع کے اوپر میرے پاس اس بات کا اندیشہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی طرف جا رہا ہوں یا اس کی طرف مجھے کوئی امکان اندیشہ ہے، تو اس موقع کے اوپر میں اپنے پاؤں باندھ لوں، اپنے ہاتھ روک لوں، اپنی زبان روک لوں، اپنے جذبات پر قابو پا لوں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے منع فرمایا۔ بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے سخت پیاس کی حالت میں، شدید گرمی میں، ریفریجریٹر کمرے میں موجود ہے، ٹھنڈا پانی بھی اس میں موجود ہے اور شدید پیاس لگ رہی، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن انسان اس موقع کے اوپر اس پانی سے اپنے آپ کو روکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آج پانی پینے سے منع فرمایا ہے، مغرب کے بعد پانی پئیں گے روزہ افطار کرنے کے بعد۔ بالکل اسی طریقے سے بہت دل چاہ رہا ہو، مجلس کے اندر بڑی زبردست گفتگو ہو رہی ہو، اس چٹپٹی گفتگو کے اندر انسان کا دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی غیبت کر کے کچھ مزے لے لوں، میں بھی کسی کا طعنہ کر کے مزے لے لوں، میں بھی کسی کا مذاق اڑا کر دل دکھا لوں،
میں بھی کسی کا ایسا مذاق اڑا لوں جس سے وہ شرمندہ ہو جائے، میں بھی کسی کا برا نام لے کر اس کا معاشرے میں مذاق اڑا لوں، چاہے کتنے ہی دل میں یہ خیالات پیش آ جائیں، چاہے کیسے ہی داعیے سامنے ہو، انسان اس موقع کے اوپر اس صبر کی اس پریکٹس کو کام میں لاتے ہوئے اپنی زبان کو روکے، اپنی کلمات کو روکے، اس مذاق کو روکے، اس طعنز کو روکے جو کسی کا دل دکھانے والا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو لہٰذا یہ ماہ سیام در حقیقت ایک ایسا پریکٹس کا مہینہ ہے، ایک ایسا مشق کا مہینہ ہے کہ اس کے اندر مشق کر کے ہم نے پوری زندگی کے لیے، پورے سال کے لیے تیاری کرنی ہے، پورے سال کا توشہ جمع کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزرا، کیا مطلب سلامتی کے ساتھ گزرا؟ یعنی اس نے رمضان میں جھوٹ سے بچنے کی پریکٹس کی، جس نے رمضان میں دھوکہ دہی سے بچنے کی پریکٹس کی، جس نے رمضان میں وعدہ خلافی سے بچنے کی پریکٹس کی، جس نے رمضان میں غیبت سے بچنے کی پریکٹس کی، جس نے رمضان میں اپنے نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھا اور گناہوں سے بچنے کی پریکٹس کی، بے حیائی کی چیزوں سے بچنے کی پریکٹس کی، اپنی نگاہوں کی حفاظت کی۔ جو شخص اپنے رمضان میں ان تمام چیزوں کی پریکٹس کر لے، جم کے پریکٹس کر لے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے دین اور طاعات کی طرف کے ماحول بنا ہوا ہے، اور اس ماحول میں ان تمام پریکٹسز کو پریکٹس کرنا ایک پلینگ فیلڈ اویلیبل ہے، پریکٹسنگ گراؤنڈ اویلیبل ہے۔ ایک پریکٹسنگ گراؤنڈ کے اندر جب انسان اس کی مشق کر لیتا ہے، من سلم رمضان، جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزرا، سلمت لہ السنہ، جس نے یہ تمام پریکٹسز کر لی اس کے لیے پورا سال سلامتی کے ساتھ گزرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے لیے اس پورے سال میں اس توشے کو استعمال کرنا آسان فرما دیتے ہیں۔ تو تیسرا مضمون جس کا میں نے آج کی اس گفتگو میں انتخاب فرمایا وہ ہے آیات صوم، آیات صیام، وہ آیات جن کے اندر اللہ رب العزت نے رمضان کی فرضیت کا حکم بیان فرمایا، اس کی حکمت بیان فرمائی، اس کی فرضیت بیان فرمائی، اس کے احکامات بیان فرمائے، اور ان احکامات کو بیان فرمانے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی جو تشریح فرمائی ہے، ان آیات کی تشریح اور اسی طریقے سے ماہ رمضان کے جو فضائل بیان فرمائے ان کو اگر انسان ذہن نشین کر لے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس ماہ رمضان کو اچھے طریقے سے گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ چوتھا عنوان جو کہ آج اور آخری عنوان انشاءاللہ، اس کے بعد بقیہ جو عنوان اس قرآن کریم کے اس سپارے میں موجود ہیں اس کو انشاءاللہ ہم کل رکھیں گے، وہ ہے چوتھا عنوان یہ ہے کہ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر آیات صیام کا جو اختتام ہے وہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت پر فرمایا ہے، جو میں آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں، اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقوں سے نہ کھاؤ اور نہ ان کا مقدمہ عدالتوں میں حاکموں کے پاس اس غرض سے لے جاؤ کہ تم لوگوں کا کوئی مال کا کوئی حصہ جانتے بوجھتے ہڑپ کرنے کا گناہ کرو۔ قرآن کریم کی ان آیات میں روزے کے بیان کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ مال حرام سے اور حرام چیزوں سے بچنے کا، مال حرام سے بچنے کا حکم بیان فرما رہے ہیں، اور دیگر احادیث مبارکہ میں سے بھی اس مضمون کی تائید ملتی ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص کی عبادت اور دعائیں کیسے قبول ہوں گی جبکہ اس کا لباس بھی حرام کا، اس کا غذا اس کی حرام کی، اس کی جسم کی نشو و نما حرام سے ہوئی ہے، وہ دعا مانگے گا تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ چنانچہ عبادات کی قبولیت کے لیے مال کا حلال ہونا بہت شرط ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی میں صرف اور صرف حلال ذرائع سے اپنی آمدنی کو حاصل کرنے کا انتخاب کرے۔ اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے وہ تاجر جو سچا ہو، امانت دار ہو، وہ تاجر جو سچا ہو اور امانت دار ہو، دھوکے سے بچنے والا ہو، خیانت سے بچنے والا ہو، جھوٹ سے بچنے والا ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کا حشر انبیاء اکرام علیہ السلام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ فرمائیں گے۔ کیا کمانے سے منع نہیں فرمایا، کمانا جائز ہے، اس کی ترغیب دی گئی ہے، اپنے زیر کفالت لوگوں کی کفالت کے لیے حلال کمانے کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کی کمائی کو بہترین کمائی قرار دیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص کسی دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرے،
پاکستان کا مال امپورٹڈ بول کے بیچے، اپنے مال کے اندر گندم کے اندر اچھی گندم کے اندر خراب گندم ملا کر دھوکہ کر کے بیچے، حرام ہے اور خیانت ہے، دھوکہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ایسے پھل جو خراب ہیں ان کو اچھے پھلوں کے ساتھ ملا کر بیچے اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرے کہ سب سارے کے سارے اچھے ہیں۔ یہ سارے وہ حرام ذرائع ہیں کہ جس سے انسان کی آمدنی پلوٹڈ ہو جاتی ہے، آلودہ ہو جاتی ہے، اس کے اندر مل کے خبیث شامل ہو جاتی ہے، حرام آمدنی شامل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو حکومتی اداروں میں وابستہ ہیں، عدالتوں سے وابستہ ہیں، ان کے لیے لوگوں کے مقدمات کو ایسے انداز میں لوگوں کے مالی فوائد حاصل کر کے ان کے مسائل حل کرنا، خدا نخواستہ پولیس والوں کا اس رشوت لینا، اور اسی طریقے سے عدالت میں قاضی کا اپنا مالی فائدہ دیکھ کر فیصلہ کرنا، حکومتوں کا، حکومت میں وہ لوگ کا جو لوگ حکومت کے ایسے شعبوں سے وابستہ ہیں جن کے ذمے حکومت کے معاملات کی ذمہ داری ہے، ان لوگوں کا اپنے مالی فوائد دیکھ کر فیصلہ کرنا، جس کو کرپشن کہتے ہیں، خیانت کہتے ہیں، دھوکہ دہی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اس ماہ سیام کی اتنے فضائل کے ساتھ ساتھ ان تمام فضائل کو بیان فرماتے ہوئے اس کا تتمہ اس بات کو بیان فرمایا کہ ماہ رمضان کی بہت فضیلت ہے۔ ماہ رمضان اللہ رب العزت نے اس میں لیلۃ القدر نازل فرمائی ہے، قرآن کریم اللہ رب العزت نے اس مہینے میں نازل فرمایا ہے، قرآن کریم کے ساتھ اس ماہ رمضان کی خصوصی مناسبت ہے، اتنا فضیلت والا مہینہ ہے، لیکن حرام سے ان تمام فضائل کو حاصل کر کوئی شخص اگر ان تمام فضائل کو حاصل کرتا ہے لیکن اگر حرام سے نہیں بچتا ہے تو یہ ساری عبادتیں اس کی در حقیقت روح سے خالی ہوں گی، ان تمام عبادتوں کی روح اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ ان عبادتوں کی روح یہ ہے، ان عبادتوں کا سبق اور ثمرہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو حرام سے بچانے کی طرف لے کے جائے۔ تو لہٰذا اس ماہ رمضان کے اندر ہم اس بات کا عزم کریں کہ ہم صرف اور صرف حلال ذرائع سے اپنی آمدنی کو رکھنے کا اہتمام کریں گے، اور ہر قسم کی چاہے رشوت ہو، دھوکہ ہو، حرام ذرائع ہوں، اشتہارات کی ناجائز آمدنی ہو، یوٹیوب کی ایسی آمدنی جو ناجائز ہے، اسی طریقے سے جھوٹ بول کر کسی بھی چیز کو اپنے خدا نخواستہ چینل کا حصہ بنانا جس سے ریٹنگ ملے، اشتہارات ملے، بے شمار ایسی مثالیں ہیں جو آج کل کے دور میں رائج ہو گئی ہیں، ایسی ایپس ہیں جن کے اندر بیٹنگ ہے، جن کے اندر جوا ہے، جس کے اندر قمار ہے، اور اسی طریقے سے ایسے ذرائع ہیں جس ذریعے سے انسان اس موجودہ دور میں ہمارا جو مسلمان ہے، غافل مسلمان ہے، وہ اس سے آمدنی کو حاصل کر رہا ہے اور حلال کو چھوڑ کر حرام آمدنی کی طرف جا رہا ہے۔ تو ہم نے آج کی اس نشست میں ان 4 عنوانات کو ڈسکس کیا، ان 4 عنوانات کو سمجھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صراط مستقیم کی ہدایت ہمیں نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی اور حرام مال سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ سیام کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ماہ سیام میں ہمیں پرہیزگاری اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، ماہ سیام کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے جس عمل سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں، ہر اس عمل سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین 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 یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔